बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अब्दुल करीम गिल और मेरे साथ है विकास शफकत कालो। वेलकम टू द ग्लोबल चेस बोर्ड। विकास, दुनिया के अंदर बहुत अहम गवाहियाँ हो रही हैं, स्पेशली जब हम ईरान और इसराइल की वार की बात करते हैं, क्योंकि ईरान और इसराइल की जो वार है, ये मत समझिए ये दो कंट्रीज की वार है, ये दो ब्लॉक्स की वार है। इसमें आपका अमेरिकन ब्लॉक्स होगा, रशियन एंड चाइनीज ब्लॉक होगा। अब मीडिएशन का जो रोल जैसे पाकिस्तान कर रहा है या अदर स्टेट अपना रोल प्ले कर रही हैं, वो इसलिए क्योंकि जो वॉर्स हैं वो भी किसी भी चीज़ का सोल्यूशन नहीं होते। अब मिल बैठ के आप मुज़ाकरात की चीज़ें सात चीज़ों को हल करना ही इसका हल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स प्रूवन फैक्ट दैट यूएस इज़ नो मोर सुपर पावर। यूएस अब एक्स सुपर पावर है, क्योंकि अमेरिका को जितनी पसपाई हुई डिप्लोमेटिक वे पे, अमेरिका को जितनी पसपाई हुई इंटरनेशनल अरीना में, डेमोक्रेटिक स्टेट्स में, जैसे यूरोपीय यूनियन जो नेटो अलाइज हैं, फिर भी वो उसको इनकार कर रहे हैं टू यूज देयर स्पेस अगर इन केस वो ईरान या उस पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। वन थिंग, जो चेचनिया के जो मुस्लिम मुजाहिदीन हैं, अब ये जो सारी जो बीज बेसिकली नफरत का शरंगेजी का जो बोया था ट्रंप ने, उसका मकसद तो ये था कि मुसलमानों को शिया और सुन्नी सेक्टेरियन बेस में आपस में लड़वा के बेनिफिट लेता, लेकिन इसका रिजल्ट इसके अपोजिट है। क्या है कि मुसलमान आपस में लड़ने की बजाय मुसलमान तो इकट्ठे हो। आप सामने देखें कि जो आयतुल्लाह खान अली खामनाई साहब हैं, उनकी शहादत के बाद अल्लामा आयतुल्लाह सिस्तानी साहब जो इराक में, उनका जो उस मदरसे को दोबारा ओन करना जो ईरान के अंदर था, जिसमें फर्स्ट टाइम ये शैली हुई थी और हमारी बच्चियाँ जो इल्म हासिल करी वो शहीद हुई। तो इन तमाम की पस मंज़र में देखा जाए, सब मुसलमान एक हैं और सब मुसलमान स्पेशली जो अरब कंट्रीज़ हैं उस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि हमारा जो कॉमन एनिमीज़ है इन आवर रीजन वो है इसराइल। आपको क्या लगता है कि ट्रम्प की जितनी ये मूव्स हैं उसको कहीं बेनिफिट देंगी या ये अमेरिका को तोड़ने का एक्सपर्ट है? देखिए, मुझे लगता है कि ट्रंप इस पूरे सिनेरियो में जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनको किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के सामने ला के खड़ा करने की कोशिशों में मसरूफ़ है। और जो उसने MOU था, इस्लामाबाद MOU, उसको बिल्कुल सबोटाइज कर दिया। बेसिकली जो जूज लॉबी है अमेरिका में, वो सब उसके जितने भी आप समझ लें कि एलाइज थे इन कैबिनेट, इन अदर कंट्रीज, वो सबको उसने एक पेज पे ला के खड़ा कर दिया है मुसलमानों के खिलाफ। और जो उसके इलेक्शंस में जितने भी फंडेड पीपल हैं ज्यूज, वो भी इनलाइंड हैं और सबका एक ही मोटो है इस टाइम कि किसी तरीके से ईरान को हम लोग बिल्कुल अपनी जो सुबकी है, जो उनको सफारती सतह पे हुई, जैसा कि आपने अर्लियर इंट्रो में बोला, और जो जंग के महाज पे हुई, तो उसका वो बदला चाह रहे हैं, रिवेंज चाह रहे हैं। इसमें तकरीबन नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक तरह से इसमें आएगी, तेज़ी आएगी। दूसरा, मैं इसको एक और चीज़ के तनाजुर में देख रहा हूँ कि अभी जो नेटो कॉन्फ्रेंस के बाद ट्रंप जब वापस अमेरिका जा रहे थे, तो उन्होंने जो कतरियों का एक त्यारा जो उन्हें मिला था, जिसको उन्होंने बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया ट्रंप ने कि जनाब इसमें एक मिनी वाइट हाउस है, इसमें हमारे सैटेलाइट की सारी सहूलतें हैं, पूरा आप समझ लें कि उसको कैंप डेविड का एक तरह का स्टेटस दिया था ट्रंप ने। वो उधर ही खड़ा किया और बोला तो ये गया कि जो CIA है, जो FBI है, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी कि मे बी वापसी पे जाते हुए इस जहाज़ को हिट किया जाए ईरान की तरफ से, क्योंकि उनको अमेरिकन को उस जहाज़ पे अभी फुल्ली आप समझ लें कि इतना अबूर नहीं था, वो उसके बारे में इतना श्योर नहीं थे कि ऐसा हो सकता है कि वो हिट हो सके। तो इसीलिए उन्होंने एट द 11th आवर ट्रंप की सिक्योरिटी के लिए जो एयरफोर्स 1 त्यारा है, जो पिछले टेन्योर में भी ट्रंप यूज़ कर रहे थे, और एज ए पोटस जो ट्रंप जो पिछले थे जो बाइडन, वो भी यूज़ कर रहे थे उसी त्यारे को। तो वो जो उनका एक नेशनल प्राइड एयरफोर्स 1 त्यारा है, वो उन्होंने एट द 11th आवर टर्की भेजा और उस पे वो वापस गए थे।
اور وہ ہر دفعہ یہی کہہ رہے ہیں پبلک میٹنگ میں بھی اور سوشلی بھی، اور جس طرح جو بھی ان کی میٹنگز ہیں، کہ یہ مجھے مار دیں گے. اب یہ مجھے مار دیں گے کون ہے؟ ڈیفینیٹلی اٹس ایرانین پیپل. ایران کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں، اسرائیلی کے بارے میں تو کہہ نہیں سکتے. ایکیوز ہے، آپ دیکھیں ایک ایکیوز ہوتا ہے، اور امریکہ نے ہمیشہ بھی یا انٹرنیشنل لابی نے کوئی نہ کوئی جو ایکیوز اور دین بہانہ تلاش کر کے ہی اسلامک کنٹریز میں انفلٹریٹ کیا، چاہے وہ ماس پر ڈسٹرکشن ہو جیسے عراق کے اندر، یا طالبانائزیشن اور القاعدہ کو اینڈ کرنا ہو 9/11 انسیڈنٹ پر. لیکن ایک چیز جو ہے، امریکہ کو جو آپ کا یو ایس ایس، اس کا اپنا تھا یو ایس ایس فورٹ، اس جو سب سے مہنگا $13 بلین کا جو بحری بیڑا ہے، اس پہ بڑا بلیف تھا کہ وہ چیز ادھر کھڑا ہو جائے اس ریجن میں، وہ ڈیفینس بھی کر رہا ہے، مانیٹرنگ، سرویلنس اینڈ ویجیلنس کر رہا ہے. وہ جو ہے وہ خراب ہو گیا. آپ کو یاد ہو ارلی ڈیز جب ایران کے ساتھ اسرائیل کی وار سٹارٹ ہوئی ہے، انہی دنوں میں خراب ہو گیا. اس کا سینیٹیشن کا اور واٹر کا جو پرابلم بنا ہے، وہ اب کدھر کھڑا ہے؟ وہ کروشیا میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خطے میں جب کھڑا تھا تو وہ بیسیکلی گلف اسٹیٹ میں اگر بات کیا جائے تو یو اے ای کی بات کر رہے ہیں، بحرین، قطر، کویت، ان کو یہ کہہ رہا ہے ڈونٹ وری، ہم آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ہمارا بیڑا جو کھڑا ہے. سننے میں آ رہا ہے کہ اس پہ جو پر ڈے ایکسپینسز تھے، یہ جو اگر وار میں وہ پراپر انوالو ہوتا ہے $1 to $3 بلین اپروکسیمیٹ بات کرو، تو انہوں نے کہا کہ عرب اسٹیٹس ول پے. تو جس پہ عرب اسٹیٹ نے بھی جب یہ فیل کیا کہ ان کی ڈیفینس ہم نے ہائر کرنے کے باوجود ہمیں بہت بری طرح پسپائی ہوئی، ہنڈریڈز آف ڈرونز، ہنڈریڈ آف میزائلز اٹیکڈ آن پرٹیکولر پن پوائنٹ لوکیشن، تو پھر ہمیں اتنی مہنگی سیکیورٹی رکھنے کی ضرورت کیا. سیکنڈ، اگر ایران کی بات کریں تو ایران کی جو ٹوٹل پاپولیشن اپروکسیمیٹلی 9 کروڑ ہے، اور اس میں 10 لاکھ ان کی فورسز ہیں، اور 2 کروڑ کے قریب ان کے پاس والنٹیئر، ملائشین والنٹیئرس. دے آر ریڈی ٹو فائٹ، ریڈی ٹو ڈائی فار دی سروائیول آف اسلامک ایران. تو جب کسی کے پاس 2 کروڑ 10 لاکھ کی فورس ہو، اور دین جو ایران ہے، ایران کی جو ہسٹری ہے، ایران کبھی بھی آج تک تاریخ میں کوئی بھی اس کو قطر نہیں کر سکا، کوئی انفلٹریٹ نہیں کر سکا، بائی فیکٹ کو رول نہیں کر سکا. تو ایرانی جو ہے ان کی تاریخ بہت وسیع ہے، اور دے پراؤڈ مور ایز اے جو پرشین بہت زیادہ پراؤڈ ہے. اور جو اسی کے جو معاملات ہیں، اسی کنٹینیویشن میں آپ نے دیکھا ہوگا پھر کیا بنا، مسلم ایکارڈ میں 4 مسلم اسٹیٹس، پاکستان نیوکلیئر ویپن ہے، انڈیا کو ڈیفیٹ کیا، ڈیل پروفیشنل انٹیلیجنس اینڈ ملٹری فورسز، اور چائنا کا اسٹرانگ الائی سنس انسیپشن 1947 سے. دین اس میں ہمارا ٹرکی آتا ہے، نیٹو ممبر، فورسز اچھی ہیں، ٹیکنالوجی وائز بہت اسٹرانگ ہے، ریڈ سی ٹو میڈیٹرینین سی روٹ اس کے پاس ہے، اسٹیٹ آف جو ہے پاسپورٹ ہے. اینڈ دین ہمارا آتا ہے جی ایجپٹ. اب ایجپٹ دیکھیں، ایجپٹ میں جو ان کے اس وقت ہیں فیلڈ مارشل عبد الفتاح سیسی الفاتح، تو وہ جو ہیں ان کے پاس بھی فورسز بہت اسٹرانگ ہیں. ان تمام معاملات میں جو ڈفرینٹ فورم تھے، اس سے پہلے جو مسلم اسٹیٹس کے آپس میں ڈیفینس، ٹریڈ، ڈفرینٹ پیکٹ تھے، وہ ختم ہو گئے. یہ جو ابھی 4 کنٹریز کا الائنس بنا، اس میں اب دیکھیں سعودی عربیہ ہر مسلم کنٹریز کا، ہر مسلمان کا دل اور جان ہے، دھڑکن ہے آن ریلیجیس بیس. اب یہ 4 اسٹیٹ کا جب یہ پیکٹ بنا، ڈیفینس پیکٹ بنا، تو یہ جو سب چیزیں بنی، یہ بھی ٹرمپ کو اب اس چیز پہ فکر کرنے پہ غور کر دیا کہ بھائی جو میرے پاس جو لالی پاپ تھا اس ریجن کو، یہ ڈرا کے ویپن بیچنا، ڈیفینس کے معاملات بیچنا کہ ایران انویٹ کر دے گا، یہ تو الٹا ہو گیا. تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کبھی بھی یہ جو معاملات بہتر کریں گے. اور اس سے کیا ہوگا، اس سے امریکہ کی پسپائی ہے، لاسٹ جسے کہتے ہیں مومنٹس
آپ کو لگتا ہے کہ یو ایس ڈالر ول سسٹین ایز انٹرنیشنل کرنسی فار ٹریڈ؟ دیکھیں میری تھوڑی سی رائے مختلف ہے اس پورے سینیریو میں. مجھے کبھی کبھی لگتا ہے، یہ میرا تھیسس ہے، کہ سعودی عرب جو کہ بہت زیادہ نزدیک تھا 1969 سے آئی تھنک، جو پیٹرو ڈالر کو لے کے، جو کہ آپ دیکھ لیں کہ اس پورے خطے میں امریکہ کا فرنٹ لائن ڈالر، آپ سمجھ لیں کہ واریئر تھا، لون واریئر تھا، اس کو سروائیو کر کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بیٹھا ہوا تھا. مجھے لگتا ہے سم ہو امریکہ کو اب ڈالر کی ضرورت نہیں رہی. یا آپ سمجھیں گے کہ بڑی عجیب بات ہے، کیوں نہیں رہی؟ دیکھیں دنیا میں جو انرجی کے جتنے سورسز ہیں وہ چینج ہو چکے ہیں. وہ جو یہ تھوڑا سا آپ سمجھ لیں کہ ایک غیر مشہور ایک فارمولا ہے کہ جو انرجی کی جتنی کائنڈز ہیں ان میں یہ جو فیولز ہیں، آپ سمجھ لیں کہ یہ برنٹ، کروڈ، پیٹرو، ہاں، یہ سب اب آبسلیٹ ہو جائیں گے آئندہ آنے والے 2 سے 3 سالوں میں. آپ تیزی سے الیکٹرک وہیکلز پہ جا رہے ہیں، ہائیڈروجنز پہ جا رہے ہیں. ہائیڈروجن جو انجن ہے وہ جیپنیز بنا کے بالکل تیار بیٹھے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس پورے جو مڈل ایسٹ کے سانے میں وہ اپنی لانچنگ نہیں کر سکے، ادروائز وہ بالکل تیار تھا کسی بھی ٹائم وہ لانچ کر کے ایک طرح کا آپ کے جو پیٹرول انجن ہے اس کو بالکل آبسولیٹ کرنے کے موڈ میں تھے. لیکن ابھی امریکہ کے پاس اپنی شیل گیس اچھی ہے، اپنے ریزروائرز اچھے ہیں اس کے. پھر اس نے جو وینزویلا پہ ایک طرح کا اٹیک کر کے راتوں رات سارے آئل پہ قبضہ کر لیا. مجھے آپ بتائیں وہ سعودی عرب کو، مڈل ایسٹ کو، جی سی سی جتنے بھی ممبرز ہیں ان کو کیوں اپنے ساتھ اٹیچ کرے؟ یہ برڈن ہے اس کے لیے، یہ سارے کنٹریز برڈن ہے. اور ہم اس لحاظ سے بڑے خوش اور بڑے ایک خوش فہمی میں تھے کہ جی امریکہ جو ہے وہ اس خطے میں رہ کے تو ایک بیلنس آف پاور کا کام کر رہا ہے رشیا اور چائنا کے درمیان. تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنا جتنا سارا برڈن ہے وہ اتارنے کا سوچ لیا. کیوں؟ اس کے پیچھے ایک اور لاجک ہے کہ وہ ایک تو اپنی اکانومی کو سٹرونگ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ یہ ایک پاپولس آپ سمجھ رہے ہیں کہ نعرہ لگا کے اقتدار میں آئے تھے کہ امریکہ ٹھیک ہے اور میں اس اپنی اکانومی کو بہتر کروں گا. تو مجھے لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ جو جنگوں والا سارا ماحول ہے یہ ہمیں انگیج کر کے اس خطے میں سب کنٹریز کو، اور خود وہ بیک اینڈ پہ کام کر رہے ہیں اپنے کنٹری کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے. وہ اس چنگل سے باہر نکلنے کی کوششوں میں ہے، کیونکہ اس کو اب یہ پتہ چل چکا ہے کہ چائنا، رشیا، پاکستان، سعودی عرب، ٹرکی، ایون ایران سارے مل کے اس کو پیٹرو ڈالر سے آپ سمجھ لیں کہ انگیج کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جیسی بھی سپر پاور ہے، اب آن گوئنگ تو نہیں ہے لیکن جیسی بھی ہے وہ اس پہ ورک کر رہے ہوں گے؟ بالکل کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں. ادر سورسز فار انرجی، اگر آپ الیکٹرک وہیکل کی بات کریں تو وی نیڈ آلسو سورس آف انرجی ٹو چارج آور وہیکلس، چاہے وہ سولر ہے، ونڈ ہے، واٹ ایور ادر سورسز، آئدر وہ رینیوبل ہے، آئدر از نان رینیوبل. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اسلامک کنٹریز کے پاس اسٹیٹ آف ہارمس، جبوتی، باسفورس، کتنا بڑا کوریڈور، ٹریڈ، میری ٹائم ٹریڈ روٹ ہے. اپر سائڈ پہ ساؤتھ چائنا سی ہے، چائنا اگر ہمارے ساتھ لائیے تو ساؤتھ چائنا سی بہت بڑا ایک میری ٹائم روٹ ہے. انرجی ریسورسز ہونا اور بات ہے، پوری دنیا کے اندر اس کی اپنی جو ایئر بیسز تھی، پیری بیڑے تھے، انٹیلیجنس شیئرنگ تھی. اٹس مین دیٹ کہ وہ ہر جگہ پہ اس کی نظر تھی. ایک بات کلیئر ہے، اس کی جو یہ والی سرویلنس اور ویجیلنس والا جو فارمولا تھا وہ تو اس دن ہی ختم ہو گیا جس دن چائنا نے اپنا سیٹلائٹ پاکستان کے ساتھ مل کے لانچ کیا. اور یہ اس کا ایج ہی ہے، اپنا سیٹلائٹ کا ہی بینیفٹ ہے کہ آج آپ انڈیا کو بری طرح ناکو چنے چپوا کے بیٹھے ہوئے. ورنہ پہلے ہمارا کامن سیٹلائٹ ہوتا تھا تو وہ بہت کچھ بریچ ہو جاتا تھا.